अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझे कहते हैं सुहाग सिल। आज प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस पूरी टीम का जिसके साथ मिलकर मैं लाहौर रंग का ये मॉर्निंग शो करती हूँ। आप सोच रहे होंगे मॉर्निंग शो तो रोज होता है, तो आज शुक्रिया किस चीज का? बेसिकली मॉर्निंग शो रोज होता है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म को, इस मीडियम को मैं यूटिलाइज करूंगी अपने लिए जाती तौर पर। पहले इस प्रोग्राम का मकसद हमेशा ये होता है कि ऐसे सब्जेक्ट लेके आया जाए कि आप उस पर बातचीत करें हमसे, हम आपसे बातचीत करें और किसी न किसी मसले के हल की तरफ जाया जाए। लेकिन आज इस प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को स्पेसिफिकली मैं यूज करूंगी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। वो कैसे, वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। आज मैं सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी पूरी टीम का कि इस मीडियम के थ्रू आज मैं वो बात कर सकती हूँ जो करने में आपको भी काफी वक्त लगा है और यकीनन हमारे इर्द गिर्द जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने भी ये चीज इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं की होगी। कि आपने कभी इस चीज का इत्तेफाक हुआ है या आपने कभी प्लान किया है कि मोहब्बत, हया, शर्म, सारी चीजें एक जगह पर? कभी अपने वालिद साहब से जाके, अपने अब्बा से जाके, अपने पापा से जाके आपने ये कहा हो पापा आई लव यू? मेरे ख्याल से ये चीज़ इतनी आसान जितनी मैं कह रही हूँ, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, उस तरह से आपने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये वो चीज़ है जो कि हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया या शायद हमने कभी करने की कोशिश नहीं की। आज आपने एक काम करना है। आज के दिन, चूंकि अब आज के 2 दिन बाद फादर्स डे है और हमारा उस दिन प्रोग्राम नहीं होता, तो हमने प्लान किया कि आज के दिन हम ये प्रोग्राम करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म का, लाहौर रंग के इस मॉर्निंग शो का, इस मीडियम का भरपूर फायदा उठाते वक्त पापा मैं आपसे कहना चाहती हूँ आई लव यू। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैंने आपको बहुत तंग भी किया, लेकिन बेटों की तरह एक बेटियों को आपने पाला है। वो तमाम बेटियाँ जो घर में इस वक्त मेरी बहनों की सूरत में और उनके बच्चों की सूरत में मौजूद हैं। अब करना आपने क्या है? करना सिर्फ इतना सा काम है कि हम अपनी डेली रूटीन में इस इंटेंसिटी को महसूस करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि ये नेमत हमारे पास होती है, ये रहमत हमारे पास होती है। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, बाप जो है वो घना साया होता है। आपने ये भी सुना होगा जन्नत का दरवाजा होता है। आपने ये भी सुना होगा जब आप कमाते हैं तो जरूरियात आपके पैसों से पूरी होती है, अयाशी आप अपने अब्बा के पैसों से करते हैं। ये सारी बातें आपने बचपन से सुनी है, लेकिन यकीन करें मैं इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं घर जाऊँ और मेरे वालिदैन मुझे घर ना मिले। मैं इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकती, मैं अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकती अपने वालिद साहब के बगैर। लेकिन मौत बरहक है, उन्होंने हमेशा हमारे साथ नहीं रहना, तो जब तक वो हमारे साथ है खुदारा इस चीज़ का ख्याल करे कि उनका ख्याल करे। मैंने पहले सोचा कि मैं क्या बोलूँ अपने इंट्रोडक्शन में, क्या बात करूँ। हमेशा कोई सब्जेक्ट होता है तो मैं इस पर रिसर्च करके आती हूँ, लेकिन आज मैंने कोई तैयारी नहीं की। मेरी कोशिश थी कि मैं कोई एक आधा शेर भी याद करूँ, कोई एक आधी बात करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं सिर्फ बात करूंगी वो जो उस वक्त मेरे मुंह से निकलेगी। और मेरे मुंह से सिर्फ ये बात निकल रही है कि खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें कि आपके घर में जो आपके वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बड़ी नेमत इस दुनिया में कोई नहीं है। बाप से बड़ी नेमत इस दुनिया में कोई नहीं है। बाप वो हस्ती जो सारा दिन मुशक्कत मेहनत के बाद भी रात को जब घर आता है, अपने बच्चों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट देखकर उसके सारा दिन की थकान उतर जाती है। अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त रखते हुए अपने बच्चों की अच्छे मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करता है। इस छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कल परसों मैं मॉर्निंग शो के लिए ऑफिस आ रही थी, तो मैंने देखा फ्रिज में नाश्ते के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने मामा से कहा आपने नाश्ता क्यों नहीं मंगाया? कहा कि रात को अब्बा से कहा था। तो अब्बा ने कहा मामा ने मुझे नहीं कहा। मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, दरवाजे तक पहुंची तो मेरे अब्बा सामने से आ रहे थे और वो सुबह सुबह नाश्ता लेके आ रहे थे। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये कोई नहीं करता, ये सिर्फ आपके वालिदैन करते हैं, आपके अब्बा करते हैं। तो अगर आपके अब्बा आपसे नाराज हैं, अगर आपने किसी चीज़ को कन्फेस करना है, उनसे झूठ बोला है आपने या उनसे बदतमीजी की है या कुछ भी किया है, तो इस दिन का भरपूर फायदा उठाते हुए खुदारा उन्हें मना ले। इस हवाले से, फादर्स डे के हवाले से बातें बहुत सारी हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, आज वो पैनल नहीं है, वो भी एक फादर और सन का बॉन्ड है, एक बेटे का और एक बाप का बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड जो है आप लोग भी हमसे शेयर करें, हम आप लोगों से शेयर करेंगे। एक छोटा सा पैकेज हमने बनाया फादर्स डे के हवाले से। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल दोज फादर्स जो कि अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक छोटा सा पैकेज बनाया, हैव अ लुक। उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। जो बिना आवाज और आंसुओं के रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफों के छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। कहते हैं कि माओ के पांव तले जन्नत है, लेकिन इसका दरवाजा बाप की दुआओं से ही खुलता है। सर पर छत ना हो पर अगर वालिद का साया मौजूद हो तो इंसान खुद को बेआसरा नहीं समझता।
والد کی شفقت اور محبت انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ یتیمی اپنے ساتھ دنیا بھر کے دکھ لاتی ہے، پر سنا ہے کہ باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ والد کی ہستی ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی۔ والد کی ڈانٹ بھی اس کی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، جس کا مقصد صرف اولاد کی بھلائی ہوتی ہے۔ آج اسی ہستی کی محبتوں، شفقت اور چاہتوں کو خراج تحسین دینے کے لیے فادرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ بنا آواز اور آنسوؤں کی جو ہستی روتی ہے اسے باپ کہتے ہیں۔ بہت ہی ایموشنل قسم کا پروگرام ہے آج۔ ہمیشہ ٹی آر پیز کے لیے، ریٹنگز کے لیے بہت ساری جگہوں پر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن میں بہت ہی میں کیا، ساری بیٹیاں اپنے والدین کے بڑے کلوز ہوتی ہیں، اور میں اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ شاید میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ یقیناً آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس محبت کو اظہار چاہیے ہوتا ہے۔ اظہار آپ کی فرما برداری سے، اظہار چاہیے ہوتا ہے ان کی بات ماننے سے، اظہار چاہیے ہوتا ہے کہ ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کے گھر میں جو ہستیاں موجود ہیں وہ باپ کی صورت میں ہیں، ماں کی صورت میں ہیں، ان کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ یقین کریں، میں گارنٹی دیتی ہوں اس چیز کی، ہمارا اسلام اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کی زندگی، دنیا، آخرت، ہر چیز سنور جائے گی۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں جنہیں ہم والدین کہتے ہیں۔ ہیپی فادرس ڈے ٹو ونس اگین ٹو آل دوز فادرس جو کہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ جو اپنا دن رات اپنے بچوں کے لیے صرف کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ محسن نواز صاحب موجود ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور بڑا ڈیٹیل ہم ان سے اس حوالے سے پروگرام سے بھی کوئی ایموشنل ٹاپک ہوتا ہے تو ہم انہیں بلاتے ہیں اپنے شو میں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینسز جانتے ہیں۔ ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بھی ہیپی فادرس ڈے محسن صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ اور چونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آج ہم نے کوئی گیسٹ نہیں بلایا، آج ہم نے بانڈ بلایا ہے۔ ہم نے فادر کا اور بیٹے کا یہ بانڈ جو ہے وہ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، تاکہ آپ لوگ اسے میٹ کر سکیں، آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں کہ ہم بھی ایسے ہیں۔ ہم تعارف کرا دیتے ہیں، علی احمد اوان موجود ہیں، بیٹے محسن صاحب کے، اور یہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جو ابا کرتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو ان سے بھی ہم آج کے پروگرام میں فادرس ڈے کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ کیسے آپ علی؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم۔ آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ میں صاحب آپ سے شروع کر لیتی ہوں، شروع کیا کرنا ہے آج کا پروگرام؟ آج کے پروگرام کا ٹاپک تو ہے نہیں کہ ہم میں آپ سے سوال کروں کہ بچے آج کل کیسے ہیں، جنریشن کیسی ہے، جیسی بھی ہو، ابا ابا ہوتے ہیں، اماں اماں ہوتی ہیں، بچے وہ ہوتے ہیں، لیکن سوال چونکہ کرنا ہے، تقاضا ہے ہمارے پروگرام کا۔ جنریشن کچھ اس طرح سے آ گئی ہے، یہ جنریشن ہماری کچھ ایسی ہے کہ آج کل ہم جس بے تکلفی سے اماں ابا سے بات کرتے ہیں ہم اسے محبت کا نام دیتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے آگے سے چپ کر جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایک کوٹ پڑھی تھی، میں چاہتی ہوں اسی سے آپ آغاز کریں کہ ہم اپنے ماں باپ سے ڈرنے والی آخری، اور ماں باپ جو ہم سے ڈرتے ہیں آج کل اولاد سے، وہ پہلی جنریشن ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اس طرح کی باتوں کو کیسے جسٹیفائڈ کیا جا سکتا؟ رول ریورسل نظر آتا ہے بہت جگہوں پہ کہ بچے جو ہے وہ ماں باپ بنے ہوتے ہیں اور ماں باپ بچوں کی طرح ان کی فرمان برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اور یہ جو سب کچھ ہے، یہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ، اور دوسرا اس میں ماں باپ جب انہیں ان کی اپ برنگنگ میں اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ایکچولی اس سب چیز کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کرتے۔ لوگوں کے ذہن میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم ماں باپ کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو شاید ہمیں بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے بھی ہمارا کوئی سافٹ ویئر ہے جو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ سیکھنے والی چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی ایکسپیکٹیشن ان سے رکھیں گے، یا انہیں کیسے آپ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات یا توقعات ان تک آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں سے گلہ شکوہ کرنے سے پہلے ماں باپ بنتے ہوئے ان چیزوں پر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں یہ آواز روزانہ پیدا ہوتی ہے، کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اور یہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی تیاگ دی ہوتی ہے اس بچے کی خواہشات،
اپنی وہ تمام چیزیں جو کہ وہ اپنی جوانی میں کرنا چاہتے تھے لیکن اس کو اس چیز کا وقت نہیں ملا اور پھر بچوں کے ساتھ زندگی گزر گئی. اچھا مطلب دیکھیں میں یہ چاہتی ہوں کہ کانٹروڈکشن جو ہے بیسیکلی کنفلکٹ یہاں آتا ہے جب بچے اپنے والدین سے یہ گلا کرتے ہیں کہ ابا آپ کو نہیں پتا زمانہ چینج ہو گیا, ابا آپ کو نہیں پتا ٹرینڈ چینج ہو گیا, ابا ایسے نہیں ابا ایسے ہوتا ہے. ان کی دور اندیشی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے لیکن ان کو ساتھ لے کر چلنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر زمانہ چینج ہوا ہے, ماڈرنائزیشن آ گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں تو یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی آپ کے والدین کے اندر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. ایسا کا مسئلہ میں علی آپ سے جاننا چاہتی ہوں, ہمارے پیرنٹس الحمدللہ آپ کے پیرنٹس اور ہمارے پیرنٹس ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا ہے. بالکل صحیح. انہیں پتہ ہے کہ آج کل کیا تقاضے ہیں, کیا لوازمات ہیں, کس طرح سے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن کنفلکٹ کہاں پیدا ہوتا ہے بچوں کا اور باپ کا خاص طور پر یا ماں کا, جب بچے یہ کلیم کرتے ہیں یا یہ بلیم کرتے ہیں ماں باپ کو کہ آپ کو نہیں پتا کہ نئے زمانے میں کیا ٹرینڈ ہے, یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, یہ پابندیاں پرانے زمانے میں ہوتی تھی, اب ہینگ آؤٹ بھی کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے. آپ کے ابا اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں, سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو؟ وہ ہمارا بالکل جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ہم دونوں میوچلی لیتے ہیں اور یہی میرا خیال ہے ڈفرینس ہے. اچھے دوست ہیں. بالکل ایسی ہے. جہاں تک ریزن کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم لاجک پہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتے, ہم ایموشنل اپیل تو دیتے ہیں. یعنی اگر ماں باپ ہیں وہ بچے سے بات کریں تو ایموشنل اپیل دیں گے, اسی طرح اگر بچے ہیں اور وہ ماں باپ سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. سو آئی تھنک سو کہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ایموشنل اپیل ہے. تو لاجک سے ہم جب زیادہ کام نہیں لیتے تو پھر ہمیں اس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس دن اسٹڈی پڑھ رہا تھا, دنیا کی سب سے لمبی چلنے والی, اور ابھی تک وہ ریسرچ چل رہی ہے, اور اس ریسرچ کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں. کیا ہیپینس پہ یہ ریسرچ ہے دنیا کی سب سے بڑی, اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ خوش کیسے رہتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. تو انہوں نے تقریباً 700 سے زیادہ لوگوں پر ریسرچ کی اور ان کے سی ٹی اسکینس کروائے, ان کی ایم آر آئیز کروائیں, ان کے بلڈ ٹیسٹ لیے, ان کے ریلیشن شپس کو دیکھا, ان کی ورکنگ کو دیکھا آفس میں, ان کے بزنس کو آبزرو کیا کلوزلی, اور ایٹ دا اینڈ جو ابھی تک اس کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک ریسرچ تو چل رہی ہے, مگر جو ابھی تک کے اس کے میجر پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان تبھی خوش رہ سکتا ہے جب اس کے ریلیشن شپس اچھے ہیں. سو ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سب سے امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں, آپ کے فادر, آپ کے مدر, آپ کے بہن بھائی, ان سب کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہونے چاہیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ ایک اچھے باپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, سو ان میں مجھے میرے فادر کی کوالٹیز ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئی ہیں, اور وہی ساری کی ساری کوالٹیز جو کہ میں انٹرنیٹ پہ ڈفرینٹ بلاگس میں, آرٹیکلز میں پڑھتا ہوں, اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ وہی تمام چیزیں ہیں کہ جس طرح یہ ساری کوالٹیز تو دیکھیے وہ تو ہے نہیں جو محسن صاحب آپ نے بچپن سے سیکھی ہیں, یہ وہ تو ہے نہیں. دیکھیے جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی 360 کے اینگل سے چینج ہو جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ پیرنٹس بنتے ہیں نا تب 100 اینگل سے کیا, 360 اینگل سے کیا, 90 کے اینگل سے آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ پیرنٹس بنتے ہیں تبھی آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. مطلب جوانی اور چیز ہوتی ہے, اپنے ماں باپ سے محبت کرنا اور چیز ہوتی ہے, لیکن جب آپ ماں باپ بن جاتے ہو نا وہ فیلنگ جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو آپ نے اس میں کتنی کوشش کی ہے کہ بچوں کے دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچے کیا چاہتے ہیں. اب جس طرح سے آپ کے والدین نے آپ کی اپبرنگنگ کی, آپ اپنے بچوں کی نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آیا ہو اپنے ماں باپ کی باتیں سنتے ہوئے یا ان کے ایکسپیرینسز سنتے ہوئے, پیار اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ضرور ہے کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب دور بدل گیا ہے. ہمارے ماں باپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اس دور کے تقاضے اور ہیں, مختلف ہیں, کیونکہ ہم بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے سکے ہیں, ان کی جیب میں جو سکے ہیں وہ متروک ہو چکے ہیں, وہ کرنسی آج کے بازار میں چلنے والی ہے نہیں. میرا ذاتی جو اس میں جتنا بھی مشاہدہ رہا, تجربہ رہا, اس کی روشنی میں میں نے علی اور اپنے چھوٹے بیٹے سلمان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کچھ ایسے اسٹیبلش کیا کہ میں ان سے سوال پوچھتا رہا اور ان کی رائے جانتا رہا اور اس پر اپنے تجربات و مشاہدات ان سے شیئر کرتا رہا. اور
جب ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں پرویکٹیولی دوسروں کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو ان سے شیئر کرتا تو ہم پھر مل کے اس پر تبصرہ کرتے. تو اس کے نتیجہ میں آہستہ آہستہ پھر کچھ پروگرامنگ ایسی ہوتی گئی کہ جس میں میرا اور ان کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی زبردست چینلائز ہوا. آپ حیران ہوں گی کہ ہم اگر باتیں کرنے بیٹھیں میں علی سلمان تو ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی اور ان کی امی کو باقاعدہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب بہت ٹائم ہو گیا ہے اب واپس کر دیں اب آپ ایسے, یعنی وہ بھی شامل ہوتی ہیں. اور مطلب میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, رات کو سیم میری اماں نے ٹھیک 11:15 بجے مجھے کہا بیٹا صبح پاپا نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, ان کو سونے دیں. اچھا یہ جو بات کرنے والا ایلیمنٹ ہے نا, میں اس بات کو سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے. یہ واقعی بہت بڑا گیپ ہے اور یہ وجوہات ہے ان تمام چیزوں کی. جب آپ کہتے ہو کہ آپ کے اماں باپ کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں, آپ انہیں منا سکتے نہیں ہیں یا وہ مانتے نہیں ہیں, آپ انہیں کوئی لاجک دیں, لاجک نہ بھی دیں, آپ ایموشنلی انہیں کنونس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایسی یہ ہستیاں ایسی ہیں. آپ کے ابا سے آپ کہیں نا ابا پلیز مان جائے نا, بس اتنی سی بات کہیں وہ مان جاتے ہیں. تو اب یہ جو گیپ ہمارا کمیونیکیشن کا آیا ہوا ہے نا, بات کیا کریں, اپنے والدین سے بات کیا کریں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اپنے والدین سے گفتگو کرنے سے وہ بوڑھے نہیں ہوتے یا جلدی بوڑھے نہیں ہوتے. وہ جب اکیلے بیٹھے رہیں گے, زندگی کو بھاگتا دوڑتا دیکھتے رہیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ وہ عمر کے اس حصے کی جانب جا رہے ہیں. جب آپ ان سے بات کریں گے تو ان کو لگے گا دے آر ینگ, کیونکہ وہ آپ کے پرسپیکٹو سے دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے. اپنا تو انہوں نے جوانی دیکھ لی, اپنی شادی بھی کر لی, لیکن اب وہ دیکھیں گے آپ کے چشمے سے اس دنیا کو. ان سے بات کیا کریں اور بہت ساری بات کیا کریں. اچھا علی, یہ بھی بڑا اہم بات ہے کہ ہمارے بچوں میں آج کل یہ بڑا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں, ہم بہت بزی ہیں, اسٹڈیز بہت ہائی ہیں اور ہم نے بہت سارے کام بھی اور کرنے ہوتے ہیں اور بڑے ہم نے تام جھام پالے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. کمیونیکیشن گیپ بہت آ گیا بچوں میں اور والدین میں. ہم بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے, کمیونیکیشن نہیں کرتے, اپنے آئیڈیاز شیئر نہیں کرتے, ایموشنز شیئر نہیں کرتے, یہ ویسے شیئرنگ نہیں کرتے. ہاں, اس کی کافی زیادہ وجوہات ہیں شیئرنگ نہ کرنے کی. اچھا, سب سے پہلے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ فادر نے آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیکھ لیں. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے کہ میرے والد صاحب نے انٹینشنلی اس چیز پہ کام کیا, یعنی بچپن سے, کیونکہ ان کا فیلڈ سائیکالوجی تھا اور انہوں نے پیرنٹنگ کو سیکھا کہ کس طرح بچوں کی صحیح پرورش کی جاتی ہے. اس کی ایگزامپل ایک یہ ہے کہ دیکھیں بہت ایزی تھا میرے والد صاحب کے لیے کہ وہ میرا نام علی احمد محسن رکھ دیتے, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ علی احمد اوان اس کا نام ہوگا, اور وہ اس لیے جو مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی برانڈنگ ہو سکے, یعنی میں اپنی ایک لیگیسی کو لے کر کے چل سکوں. تو میرے خیال سے کہ بہت ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ والد کو اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے, اور وہ ایٹ ٹائمز وہاں پہ مجھے سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ دونوں جگہ سے کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اکثر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا جب تمہاری لڑائی ہوگی تو تم نے مجھے بلا لینا ہے, میں تمہیں آگے وہاں پہ پروٹیکٹ کر لوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے والد کو بلا لاؤں گا, میں اپنے باپ کو بلا کے لاؤں گا, پھر دیکھنا وہ تمہیں کس طرح تمہاری درگت بناتے ہیں. ایک بات ہم بڑی عام یہ بھی کرتے ہیں, تم جانتے نہیں میرا باپ کون ہے. ہاں, تم جانتے نہیں میرا باپ کون ہے. اچھا, اور میرا خیال ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, شاید وہ کہتے ہیں میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے یا اس کے پاس بہت پاور ہے تو وہ آگے مجھے پروٹیکٹ کر لیں گے. ہاں, یا وہ پیمپرڈ اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے اسے. تو میرے خیال سے کہ یہاں پہ والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو رسک بھی لینے دے, جیسے میرے والد صاحب نے کیا. انہوں نے میری ایک لیگیسی کریٹ مجھے کروائی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے یہ بلیف دیا میرے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر سے ہی آپ کو بلیف ملتا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ کانفیڈنس دیا کہ میں خود رسک لے سکتا ہوں, میں خود اپنی پہچان کریٹ کر سکتا ہوں. اور اس میں جہاں تک بات ہے نا کمیونیکیشن کی, جو جیسے والد صاحب نے ذکر کیا کہ کافی زیادہ ہماری کمیونیکیشن رہتی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہماری میوچلی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ٹاپکس ہوتے ہیں, ہم ان پہ زیادہ بات کرتے ہیں. تو یہ وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ آج کل کی جنریشن میں, جیسے فار ایگزامپل ہم انسٹاگرام کی جنریشن ہے, ہم ٹک ٹاک کی جنریشن ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنے فادر کو ان چیزوں میں انوالو نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوگا. مطلب ایک تو وہ اپنے آپ کو خود اپڈیٹ کر رہے ہیں, خود موڈریٹ کر رہے ہیں, لیکن کچھ کنٹریبیوشن آپ بچوں کا بھی ہوتا ہے, انہیں بتانے کا کہ بھی آج کل کیا چیزیں چل رہی ہیں, مارکیٹ میں کیا ان ہے, کیا آؤٹ ہے, اور آپ کس چیز سے سفر کر رہے ہیں. یہ بڑا میٹر کرتا ہے. ہاں, یہ خاص طور پہ جیسے میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوں تو ان ہیش ٹیگز میں یہ مجھے کئی دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابو جی یہ والا ہیش ٹیگ جو ہے نا آج کل زیادہ ذرا کلک ہو رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اسنیپ چیٹ پہ بھی آنا چاہیے ابو کو. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اماں ابا کو ینگ رکھتی ہیں. اچھا, ویسے میں بھی اگر کبھی کلاس دوں ابا کو تو گھنٹوں
گھنٹوں لگ جاتے ہیں صرف فیس بک بتانے میں, انسٹاگرام بتانے میں, اور میرے ابا کا فون آپ سمجھے کہ میرے فنگر ٹپ پہ ہے. ہر چیز ابا کو میں نے کر کے دینی ہوتی ہے, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سوشل سائٹ پر اویلیبل ہوں, ہر ایک سوشل سائٹ کو ایکسپیرینس کریں, تاکہ انہیں پتہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں, انہیں پتہ لگے. مجھے بہت زیادہ چیزیں ابو سے سیکھنے کو ملتی ہیں, یعنی دیکھیں ٹیکنالوجی کی, حالانکہ میرے پاس زیادہ نالج ہونی چاہیے, مگر میرے سے زیادہ میرے ابو کے پاس نالج ہے, وہ مجھے بتاتے ہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ اس کی سافٹ ویئر اپڈیٹ آ گئی, آئی فون کی, تو اسے اپڈیٹ کر لو, اور یہ سارا کچھ. اچھا پتہ ہے اس اعتبار سے نا مجھے ڈانٹ بھی بہت پڑتی ہے, علی پتہ نہیں آپ ریلیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اس بات کو, انہیں ہم سے کم پتہ ہوتا ہے, لیکن جب انہیں بتا دیتے ہیں نا تو وہ کچھ ایسے پوائنٹس نکالتے ہیں جو پوائنٹس ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتے, ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا ایگزیکٹلی. اچھا ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے, کئی گھرانوں میں میں نے دیکھا کہ جب ماں باپ بچوں سے ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بچے جب اس بارے میں کو بتاتے ہیں نا کہ یہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے, اس ایپلیکیشن کا یہ فیچر ایسے ہے, تو اس سے بچوں کے ذہن کی جو پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ پروگرامنگ کچھ ایسے ہوتی ہے کہ ہم جیسے اپنے ماں باپ کے استاد ہیں, تو اس معاملے میں تو وہ انہیں بتا ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ باقی معاملات میں بھی اپنے آپ کو ان کا ٹیچر سمجھنے لگتے ہیں. تو اس لیے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں کچھ پرابلمز ہوں, یعنی جہاں آپ کو لگ رہا ہو, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو رہی ہو کہ بچوں میں بات کے نہ ماننے کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں, تو وہاں پھر آپ ان بچوں سے اس طرح کی ہیلپ لینے کی بجائے بے شک پروفیشنل ہیلپ لے لیں, کیونکہ اس سے ان کا برین یہ چیز پرسیو کر لے گا کہ وہ ہمارے استاد ہیں, اور یہیں سے ایکچولی بنیاد پھر کئی دفعہ خراب بھی آپ نے اتنا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے محسن صاحب, میں چاہتی ہوں اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بچے کی ہر بات کو مان لیتے ہیں, اور یہ کامن پریکٹس ہے, جو بات انہوں نے کی ہے کامن پریکٹس ہے, اگر بیٹھ کے ایک بچہ اپنے والد صاحب کو یا اپنی والدہ کو 4 گھنٹے کی کلاس دے کے سارے سوشل سائٹ بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے سے کرنا ہے, تو وہ فیل کرتا ہے کہ میں ان کو گائیڈ کروں گا, وہ فیل کرتا ہے کہ اب میں ان کو کسی بھی پرسپیکٹو میں لائف کی کسی بھی فیلڈ میں گائیڈ کر سکتا ہوں. کپڑے پہننے تو میں یہ سوٹ نہیں کرے گا, یہ مت پہنے, ماما اس بازار مت جائیں, اس برانڈ میں مت جائیں, اس سے بات نہ کریں, آپ کی یہ دوست نہیں اچھی, آپ کے وہ دوست نہیں اچھے. ان کو ہم سے بہت بہتر پتہ ہے, مجھے اتنا پتہ ہے, جس دور اندیشی سے وہ دیکھتے ہیں نا وہاں تک ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیز ہے جو ہمارے والدین کو ملی ہوئی ہے, یہ خود سے پیدا کردہ تو ہے نہیں. تو مطلب یہ بتائے گا والدین کا کیا کردار اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ ہم بیسیکلی یہ پرسیو ہی نہیں کر پاتے وقت پہ کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی ہر بات مان کر ہمیں انہیں یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اب آپ جو مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں, بس ہمیں بتا دیجیے گا. کہیں نہ کہیں بچوں کو روکنا, ٹوکنا, ڈانٹنا, یہ سب ٹائم ہمیں تو مارے بھی پڑی ہوئی ہیں بھائی, ابھی تو بچوں کو مارے نہیں پڑتی, ہمیں تو مارے بھی پڑی ہوئی ہیں. یہ آج کل کے والدین کم کرتے ہیں. بہت غور سے سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ جب پروگرامنگ آپ ان کی بنا رہے ہوتے ہیں, ان کی برین کو ایک طرح سے سب کانشیس مائنڈ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہمارا کافی زیادہ رول ہوتا ہے, تو اس وقت ان چیزوں کو بڑا ڈیپلی سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ سوہا میں آپ سے ایک بات کہوں گا جو آپ کو ماننا پڑے گی, تو آپ کا برین فوری طور پہ اس طرف کام کرنا شروع کرے گا کہ پتہ نہیں مجھے کیا کہنے لگے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ سوہا میں سوچتا ہوں کہ میں آپ سے ایک بات کروں, اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ وہ بات سنیں گی, مانیں گی یا نہیں, تو آپ فوری رد عمل دیں گی کہ نہیں آپ بتائیے کیا بات ہے. تو ہم کئی دفعہ دوسروں کو جب ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس تیار کرنے کے کئی طریقے ہیں, اور ان ٹیکنیکس کو باقاعدہ سائیکالوجی میں سیکھا جا سکتا ہے. مثلا آپ اپنی رٹ کو چیلنج نہ ہونے دیں, اور آپ ان سے بات کریں, اور ان سے یعنی آپ یہ سوال اگر پوچھیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, اور پھر اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھیں, تو اس پر جب وہ آپ کو اپنا نقطہ نظر بتا رہے ہوں گے تو آپ کی بات کی نفی نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ اپنا خیال یہ کہے بغیر ان سے شیئر کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, تو اس صورت میں ان کی کہی ہوئی بات جب آپ کی نفی کرتی ہے تو ان کا برین بھی یہ سیکھتا ہے کہ ہم ان کی بات کی نفی کر سکتے ہیں, اور آپ کے اندر بھی ایک دھچکا لگتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے بنیاد پڑ گئی ہماری بات کی نفی کی. تو یہ جو چیز ہے اس کو ایکچولی کچھ ایسا کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کافی حد تک کہ آپ اپنی جو ایک عزت اور تعظیم کا رشتہ ہے بچوں کے ساتھ وہ کیسے رکھنا چاہتے ہیں. مثلا کئی دفعہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو کسی چیز کی, کسی کام کی اجازت نہیں دیتے, اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں اس چیز کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا, اور بچے پھر بھی وہ کام کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوا کہ آپ نے خود سے اپنی رٹ کے چیلنج ہو جانے کا انتظام کر دیا اور اپنا حصہ ڈال دیا.
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس بارے میں بات ہو تو بچوں کو پہلے تو اس بارے میں ذرا سینسٹیو کیا جائے کہ اجازت لینا اور اجازت دینا ایک بڑا اہم اور بہت ضروری عمل ہے، اور اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اجازت مانگے گا تو ہمارے اجازت نہ دینے سے کیا وہ رک جائے گا؟ تو اگر وہ رکے گا نہیں تو پھر اجازت بے معنی۔ اچھا مطلب دیکھیں اب بات پھر گھما پھرا کر وہی آ جاتی ہے کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے جی، آپ اجازت طلب کریں، آپ ضد کریں، اپنی بات منوانے کی کوشش کریں، لیکن بات کریں۔ جب آپ اس طرح سے خود ہی ایزیوم کر کے خود ہی پرسیو کر کے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پر مسئلہ شروع ہوتا ہے، وہیں پر آپ کے والدین اور بچوں کی دوری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ دوری آج کہاں تک پہنچ گئی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہاں بنائے ہیں وہ اولڈ ایج ہوم، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اس کا وجود ہی پاکستان میں بیان ہو جانا چاہیے۔ یہ ہماری اٹس ناٹ آرٹ تھنگ، یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے، ہم اس پر کیوں بات کریں؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ اولڈ ایج ہوم بھی ایسے ہی ہیں اور یہ فاؤنٹین ہاؤس بھی یہیں پر ہے۔ اب یہاں پر لوگ کس طرح سے پہنچتے ہیں، وہ سفر بڑا لمبا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ لاہور۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویری گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ چونکہ آج جمعہ بھی ہے تو جمعے کے دن کو کیش کرے جیسے آپ فادرس ڈے کو کیش کرنے کے لیے میں آپ کو کنونس کر رہی ہوں۔ ویسے آج کل مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کسی بھی بچے کی روٹین کو پوچھیں نا تو سچ پر بھی ہے، بچہ حق پر بھی ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹیز تو چلے 2 سال بند رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اوور آل روٹین کو دیکھا جائے تو بہت سارے کام آن لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ اگر جاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر کوئی کہیں نہ کہیں مصروف ضرور ہے۔ لاجکس بھی ہیں، لوگوں کے پاس ریزنس بھی ہیں، تو میں بڑی حق میں ہوں، وہ مدرس ڈے ہو، فادرس ڈے ہو، ویلنٹائنس ڈے ہو یا کوئی بھی دن ہو، میں حق میں اس لیے ہوں کیونکہ آپ کو ساری زندگی یا اپنے پورے سال اس طرح سے وقت نہیں ملتا اپنی محبت کا اظہار کرنے کا۔ تو اگر ایک دن کو منتخب کر دیا گیا ہے فادرس ڈے کے طور پر، ویلنٹائنس ڈے کے طور پر، تو میرے خیال سے آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہی کرنا ہے، تو آپ نے محبت کے اظہار کے لیے آج کے دن کا انتخاب کرنا ہے جسے ہم فادرس ڈے کہتے ہیں۔ اپنے ابا کے پاس جانا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ایک پھول بھی لے کے جائیے گا، وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی خوشی ان کے چہرے پر عیاں ہوگی، اور وہ دیکھ کر جو آپ کو مزہ آئے گا، جو خوشی آپ کو ہوگی، اس کا ٹھکانہ اور وہ کوئی ریپلیسمنٹ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ پروگرام میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں محسن صاحب سے، علی سے بات کر رہے ہیں۔ علی، یہ کتنا ٹرینڈ ہے آپ میں، گھر میں یا آپ کے دوستوں میں؟ میں نے کہا پروگرام کے آغاز میں کہ کبھی ویسے ایکسپیرینس ہم نے کیا نہیں ہوگا، کبھی ابا جائے گا ابا آئی لو یو، ہم یہ کم کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ دیکھیں ہم بینگ اے مسلم اور ہماری شرع میں سکھاتی ہے بیٹیوں کو خاص طور پہ ایک شرم ایک حیا ہوتی ہے وہ جو بچوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محبت کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ بیٹیوں کو تو ہم منع کرتے ہیں نا اسپیشلی کہ آئی لو یو نہیں کہنا، آئی لو یو نہیں کہنا، ابا سے بھی نہیں کہنا، مطلب واٹ از دس؟ لیکن یہ آپ کس طرح سے مطلب ایکسپریس کرتے ہیں گھر میں خاص طور پہ؟ نہیں، ہم کافی ایکسپریسو ہیں اور میں زیادہ تر تو واٹس ایپ کا استعمال کرتا ہوں جب آئی لو یو میں نے کہنا ہوتا ہے۔ تو ویسے ہمارے کافی اچھے دوست ہیں، قاسم علی شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ انہوں نے بھی حق کرنا تھا اپنے والد صاحب کو، تو انہوں نے جب حق کیا تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ جی کافی دیر کر دی تم نے مجھے حق کرنے میں۔ دیکھیے آپ بھائی میرے روم پہ کھڑے ہو گئے اس بات کو سن کے کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کا، شرم انہیں بھی آ رہی ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ ہم نہیں جھجک رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جھجک رہے ہوتے ہیں، تو پہل آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں، پہل تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں نہ کہیں چلڈرنس ڈے، جیسے آپ نے ابھی بات کی ویلنٹائنس ڈے کی، فادرس ڈے کی، مدرس ڈے کی، مگر چلڈرنس ڈے بیچ میں سے منایا جاتا ہے نومبر میں 14 یا 19 نومبر کو منایا جاتا ہے، مگر اس کو اس طرح سے نہیں منایا جاتا۔ یعنی دیکھیں اس میں جو بچے ہیں، بچوں کے کنٹریبیوشن کو، بچوں کو اپریشیٹ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ بہت سے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پہ ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو دبا کے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے آگے سے بات نہیں کرنی یا تم نے آگے سے زبان نہیں چلانی، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہوگا، تو سنب کیا جاتا ہے بچوں، اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اپریسیشن کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں بعد میں جا کے برن آؤٹ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایڈلٹس جو ہیں وہ آج کل زیادہ اینٹی ڈپریسنٹس پہ جا رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، کہ اگر انہیں گھر سے یہ فیل آئے گی کہ ایک سپورٹ ہے دین ڈیفینیٹلی وہ باہر کسی فرینڈ سے شیئر کرنے کی بجائے وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں گے کوئی مسئلہ، مگر وہ آج چیز مجھے بہت کم نظر آتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ اب جتنی زیادہ اویئرنیس ہے لاہور رنگ پہ یہ اس طرح کے پروگرامز ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اویئرنیس اسپریڈ کرنا اور آج کل اس ٹاپک پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان ٹاپکس پہ آج کل بات نہیں کی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے ایسے ہی کیا کہ انہوں نے ہمیں سنب نہیں کیا، انہوں نے ہماری بات کو سنا، انہوں نے ہماری رائے کو اہمیت دی، انہوں نے اپنی اس میں بات کنٹریبیوٹ کی، اپنی ویلیو ایڈ کی،
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم میوچلی کسی ایک جو کنفلکٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم سولو کر پاتے ہیں, ایک پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں, زیادہ نہیں تو ایک پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ پروگرام کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو یہ کوئی ایک کلپ بھی اگر ادھر ادھر سے کہیں آپ کی طرف پہنچ جائے اور آپ کو اس کلپ میں یہ ہو کہ آپ نے آج اپنے ابا سے محبت کا اظہار کرنا ہے, تو آپ آئی لو یو مت کہیں. آپ اگر فون ملا کے یہ کہیں نا ابا میں آپ سے محبت کرتی ہوں, تو یہ بھی نہیں کہا جاتا آپ سے. مطلب ہمیں اس چیز کی پریکٹس نہیں ہے نا. مطلب آپ کیا کہیں گے, یہ آج کی بات نہیں ہے, بڑے عرصے کی بات ہے. آپ نے بھی کبھی اپنے ابا سے اس طرح سے محبت کا اظہار نہیں کیا ہوگا. ہم جیسچر سے, باڈی لینگویج سے ہم اس طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات اظہار الفاظ مانگتا ہے. الفاظ کے ذریعے اظہار کر دینے سے جتنا کیفیت اور آپ کا احساس بدل جاتا ہے, بدلتا ہے اور ترجمانی پاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گو کہ یہ رشتے, یہ خوبصورت رشتے اس چیز کے محتاج نہیں ہے. بعض اوقات ہماری خاموشی بھی کمیونیکیٹ کرتی ہے, لیکن بہرحال وہ جو بات ہے نا کہ اظہار کی, کیونکہ لفظ اظہار کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے والدین سے محبت کا اظہار کیسے کریں, لیکن ہم عام طور پہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنا جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں, اور ان کے نہ ہونے کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ لمحے کھو چکے ہوتے ہیں. تو ان کے ہونے کا احساس کرنا اگر شروع کر دیں, اگر ان کے ہونے کا احساس کرنا شروع کر دیں, تو پھر ہمیں ان کے نہ ہونے کے احساسات سے کی شدت سے جو ہے وہ پھر کم گزرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے ان لمحوں کو بہت سیلیبریٹ کیا ہوگا. ایک مصور تھا, تو اس نے اپنے بیٹے پر مصوری پر کافی محنت کی, اور اس کی تمام پینٹنگز کو وہ کریکٹ کرتا, بتاتا, اور دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بہت اچھا مصور بن گیا. اب گزرتے وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ والد کی نسبت بیٹے کی پینٹنگز زیادہ بکنے لگی, لیکن اس کے باوجود والد جو ہے وہ بچے کی اصلاح کرتا اور بتاتا کہ یہاں اس پینٹنگ میں اس چیز کو یوں کر لو, اس کو یوں کر لو. شروع میں تو بچہ ان باتوں کو ذرا سنتا رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مانتا رہا, لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ مارکیٹ ڈیمانڈ اس کے فادر سے اس کی پینٹنگز کی زیادہ ہے, تو اس نے جو ہے وہ ایک دن والد صاحب سے کہہ ہی دیا کہ دیکھیں آپ کی جو پینٹنگز ہیں وہ اتنی بکتی نہیں, اور مجھے اس بارے میں کافی پتہ ہے, اور میں اپنی پینٹنگز کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں, تو آپ مجھے مشورہ نہ دیا کریں. مجھے پتہ ہے کہ میں اس کام کو کافی اچھا سمجھتا ہوں. اچھا, اب یہ جب چیز ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہونے لگی. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنی پینٹنگز بک نہیں رہی تھیں. تو ایک دن خیر کافی سوچ کے اپنے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ میری پینٹنگز کی اب وہ سیل نہیں ہو رہی, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کیا وجہ. تو فادر نے اس کو بتایا کہ ایکچولی جب میں تمہیں بتاتا تھا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے بتانے یا کرنے ہی کی وجہ سے تمہاری سیل زیادہ ہوتی تھی, لیکن جب میں اس کی نشاندہی کرتا تھا تو تم اس پر غور کرتے تھے اور اپنی جو لرننگ کی اسکل ہے اس پر تم کام کر رہے ہوتے تھے اور بہتر بناتے تھے. لیکن جس دن تم نے کہا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے اور سب پتہ ہے, تو اس دن تمہاری جو گروتھ ہے وہ رک گئی. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم کئی دفعہ جو والدین ہمیں بنا رہے ہوتے ہیں, ہم انہی کو کئی دفعہ چیلنج کر دیتے ہیں, اور یہ چیز بچوں کو باقاعدہ طور پہ سکولز میں سکھانے کی ضرورت ہے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. جو باتیں آپ نے آج شو کے آغاز میں وہ جو چند منٹس آپ نے بات کی, جو براہ راست لوگوں کے احساسات پر دستک دے رہی تھی, کیا اس طرح کا کوئی انداز اگر ہمارے یونیورسٹی کے ٹیچرز اپنائیں, اور اگر کسی کلاس کے آغاز پر وہ بچوں کو اس طرح کے احساسات ٹرانسفر کیا کریں, تو ہم ان کی کتنی اچھی مدد کر سکتے ہیں. اچھا, اس اعتبار سے چونکہ آپ بات کر رہے تھے, میں اتنی محو گفتگو تھی کہ میں اس چیز کو امیجن کر رہی تھی کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے کرتے ہیں. دیکھیں, ہر چیز کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, آپ اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں. بھئی آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں کون سی چیز کس طرح سے چل رہی ہے, آپ کے والدین گھر میں موجود ہیں, وہ گھرانہ چلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کس طرح بہتر انداز میں کرنا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے باہر جا کر چیزوں کو کیسے کیری آن کرنا ہے. تو مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن بعض اوقات اس مسئلے کو اتنے بلنٹ انداز میں ان تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈھکے چھپے الفاظ میں یا پھر کسی اور طریقے سے بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں. ان کو اسٹریٹ فارورڈلی یہ کہہ دینا کہ یہ جو ایک لفظ ہے, میں بار بار اس کو بولنا نہیں چاہتی, ہم نے پروگرام کے آغاز میں کافی بولا کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے کیا ہے ہمارے لیے, آپ کو نہیں پتا, آپ تو پرانے زمانے کے ہیں. مطلب یہ چیزیں اگر آپ نہیں کہیں گے اور کسی اور انداز میں ان کو سمجھائیں گے کہ ابا یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے, اس کو ٹرائی کریں, آپ کو مزہ آئے گا. مطلب بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے, بات وہی ہے,
لیکن الفاظ کا انتخاب بڑا ضروری ہوتا ہے اور یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. علی, بہت ساری جگہوں پہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, بہت ساری باتیں محسن صاحب کو پتہ ہوں گی لیکن بینگ اے فادر بہت ساری باتیں ان کو نہیں بھی پتہ ہوں گی. تو جب آپ نے بتانا ہوتا ہے کس طرح سے اس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہیں کہ ان کا دل بھی نہ دکھے, ان کو سمجھ بھی آ جائے اور وہ میری بات مان بھی لے, کنونس بھی ہو جائے؟ جب میں زیادہ تر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے کافی فائدہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک ویڈیوز کے حوالے سے کوئی ایک چیز تھی جو کہ میں نے ابو کے ساتھ شیئر کرنی تھی, تو میں نے کہا کہ میں نے اس طرح یہ جب کیا اپنی ویڈیو کو تو اس سے مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا. تو میرے والد صاحب نے بھی اسے ویلکم کیا, اور کیونکہ وہ کافی فلیکسیبل ہیں, وہ ہر چیز کو بہت غور سے سنتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس چیز کو اپناتے بھی ہیں جو چیز انہیں اچھی لگتی ہے. اور جس چیز سے میں جب کہتا ہوں نا کہ اس چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے یا اس سے میں نے کافی جو ہے نا بینیفٹ حاصل کیا, یوزفل رہی ہے میرے لیے, تو بلکہ اگر میں یہ بھی نہ کہوں تو پھر بھی میرے والد صاحب اس کو غور و فکر کرتے ہیں, اس پہ کافی اتنے زیادہ وہ فلیکسیبل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی ایسی چیز جس میں انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. لیکن آپ کو پتہ ہے علی, میں اور آپ بڑے بلیسڈ ہیں اس معاملے میں. مطلب وی آر امنگ آل دوز پیپل جو کہ ہمارے والدین کو کچھ کہنا نہیں پڑتا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا چاہیے. بعض اوقات انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات ان کو منع کر رہے ہیں لیکن دل ہمارا مان رہا ہے کہ بچے ہمارے یہ کام کر لیں. فار ایگزامپل کس چیز کی اجازت اگر وہ نہیں دے رہے ہوتے تو وہ اپنی ویلیوز, نارمز, روایات اور جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے, لیکن ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں, نئے بچے ہیں, نئی جنریشن ہے, ان کو ٹرائی کرنے دو, یہ ان کی زندگی ہے, یہ ان کی جوانی ہے, یہ اس طرح کے کام ابھی رسک لے کر نہیں کریں گے تو کب کریں گے. لیکن بعض اوقات لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے ویورس, پوری زندگی. مصطفیٰ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کچھ والدین نے سختی سے اپنے بچوں کو منع کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی, لائٹر نوٹ پہ بھی نہیں کرنی, مذاق بھی نہیں کرنا ان فرنٹ آف آل, ایلڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ساری زندگی گزر جاتی ہے اور بچوں کو ایٹ دی اینڈ یہ غم رہتا ہے, یہ افسردگی رہتی ہے کہ ساری زندگی اپنے ابا سے اظہار نہیں کر سکے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے. وقت گزر جاتا ہے اور دو انتہاؤں سے ہم گزرتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ ایک انتہا یہ ہے کہ والدین بچوں کو بات کرنے ہی نہیں دیتے, نہ وہ سنتے ہیں, جس سے کہ وہ اپنے دل کی باتیں بچے کسی اور سے کرنے لگتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ حد فاصل پیدا ہوتا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ والدین کئی دفعہ بچوں کے بدلتے ہوئے رویوں کے مطابق ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت خود بخود انہیں سکھا دے گا, ہم بھی جب ان کی ایج میں تھے تو ہمیں بھی کافی ٹھوکریں لگیں اور پھر ہم سیکھ گئے تو یہ بھی ٹھیک سیکھ جائیں گے. دیکھیں ہماری زندگی میں اتنا وقت ہے نہیں کہ ہم غلطیاں کرتے کرتے, ٹھوکریں کھاتے کھاتے سیکھیں, اس سے کافی زندگی کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ کچھ نقصان اٹھا کر ہم پھر فائدے کی طرف آئیں, کیوں نہ ہم کسی کے تجربات سے سیکھ لیں, کیوں نہ کسی کی غلطیوں سے سیکھ لیں, محتاط ہو جائیں اور اچھی زندگی پر آ جائیں. لہذا بچوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کی ایجوکیشن کے اندر ان چیزوں کو زیادہ اچھے سے اس کا اپ گریڈڈ ورژن دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر کمیونیکیشن اور بات چیت کرنے کے ایسے طریقے پیدا ہوں اور ایموشنل مینجمنٹ پر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ولنگ ویز میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس بہت سارے والدین آتے ہیں جو ایسی تکلیفوں کے ساتھ سوہا ہوتے ہیں. کین یو بلیو کہ آلموسٹ ہر روز مجھے کسی نہ کسی ایسی ماں سے بات یا ملاقات کا موقع ملتا ہے جس پر اس کے اپنے گھر میں اس کے بیٹے یا بیٹی نے ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے. اور ایسی ملاقات کل بھی تھی, یعنی کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ جب یہ فزیکل ابیوز گھروں میں نہیں ہوتا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ والدین شرم کی وجہ سے ان باتوں کو دوسروں سے ڈسکس نہیں کرتے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ بچوں کی اگر ایموشنل پرابلمز آ رہے ہیں تو آپ انہیں اپنی کامن سینس سے ڈیل کرنے کی بجائے پھر انہیں پروفیشنل ہیلپ کی طرف لے کے جائیں. اگر کسی تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ کو شامل کرنے کی ضرورت ہے تو شامل کر لیا جائے. ان کی ایموشنل مینجمنٹ کے لیے اگر وہ ڈرگس کی طرف چلے گئے ہیں, اگر وہ کسی نہ کسی طرح کے ڈرگس کو استعمال کرنے لگے ہیں تو یہ بھی پھر آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. تو آپ کو اپنے بچوں کے حالات کے خراب ہونے سے پہلے بندوبست کرنا ہوگا کہ وہ پھر خرابی کی طرف نہ جائیں اور تب آپ اپنا رول ادا کریں. اچھا محسن, دیکھیں آپ کی بات سے ایک بات نکلی ہے جس کو میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ یہ اولڈ ایج ہوم اور فاؤنٹین ہاؤسز جو ہیں اس کا ایگزسٹ تو ہمارے معاشرے میں ہے, ان کا وجود تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ وجود جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ضمیر کس طرح سے گوارا کرتا ہے یہ چیز کہ جو والدین آپ کو کھانا کھلائے بغیر سوتے نہیں تھے وہ آج اگر اولڈ ایج ہوم میں ہیں تو وہ کھانا کھائے بغیر سو گئے یا کھانا کھایا یہ آپ کو نہیں پتا.
آپ کا وہ باغ جو آپ کے سر کا سایہ ہے, جو ایسا شجر ہے جو کہ آپ کو سایہ دیتا ہے, ٹھنڈک دیتا ہے, وہ اگر اس کے اولڈ ایج ہوم میں یا فاؤنٹین ہاؤس میں ہے تو اس نے عید پر نئے کپڑے بنائے ہوں گے یا نہیں بنائے ہوں گے, اس نے عید سیلیبریٹ کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. مطلب میں سمجھتی ہوں گھر میں کسی بزرگ کا ہونا میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ میری اب تو الحمدللہ میرے والدین میرے گھر میں ہیں, میری شادی ہو تو اس کے بعد میرے گھر میں بزرگ ہونے چاہیے. ہمارے گھر میں بزرگوں سے اتنی راحت ہے, درخت پھل نہیں دیتے تو سایہ دیتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے. میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ہم گلا شکوہ اپنی نئی نسل سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی آپ احساس کریں, خدارا آپ اس چیز کو سمجھیں, یہ کہنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ اس لیے نوبت آتی ہے کہ جس گود میں ان کی گروتھ ہوئی ہوتی ہے ایکچولی وہاں میں ود ڈیو ریسپیکٹ یہ عرض کروں گا کہ وہاں شاید ان بچوں کی اپ برنگنگ کے حوالے سے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا ہوتا کہ ہم ایکچولی کسی بھی انسان کو بنانے میں جیسا چاہیں اس کو ڈھال سکتے ہیں, جدھر چاہیں ان کی باغیں موڑ سکتے ہیں, لیکن سیکھنا ہوگا. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بات کرتے ہیں اور دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ اور کہے آ جاتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں تو کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو لفظ کی طاقت کو ہمیں پہچاننا ہوگا اور ہم اس بارے میں ضرور سیکھنا شروع کریں. اگر پہلے نہیں سیکھ پائے تو اب ہم سیکھنا شروع کریں کہ ہمارے کیا کرنے سے دوسروں کے اندر کس طرح کی تبدیلی پیدا ہوگی, اور یہی فارمولہ اور یہی ساری ٹریننگ ہمارے بچوں کی اصلاح بھی کر سکتی ہے اور انہیں ایک اچھا خوبصورت بہترین انسان بنا سکتی ہے. اچھا محسن دیکھیں, ہمیں بات دونوں اینگل سے کرنی چاہیے. میری کوشش یہ ہے کہ میں بات دونوں طریقوں سے کروں. ہاں بہت سارے گھروں کی ایگزامپلس میں نے ایسی بھی دیکھی ہے جہاں پر والدین بھی اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ضد میں آ جاتے ہیں, وہ اس ضد میں آ جاتے ہیں کہ یا تو میری بات مانی جائے گی یا پھر اس گھر میں اور کوئی فیصلہ میرے کہے بغیر نہیں ہوگا. اب آپ نے اپنی زندگی گزار لی ہے, اگر کسی بیٹے کی یا بیٹی کی آپ نے شادی کی ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا ہے, ایک نیا خاندان ہے جو کہ اپنی پرورش کو, اپنی سکھائی ہوئی چیزوں کو, اپنی ویلیوز اور نارمز کو لے کر آپ کے گھر میں آ رہا ہے. تو یہ جو ملاپ ہوتا ہے دو خاندانوں کا, اس کے بعد ہم نے والدین کو بڑا متاثر دیکھا ہے. ہم نے ہمیشہ شادی کے بعد زیادہ تر بہو کی وجہ سے یا آنے والے گھر میں نئے فرد کی وجہ سے ہم نے اولڈ ایج ہوم ہم ماں باپ کو بھیجتے ہوئے دیکھا ہے. یہ سٹوریز ہیں, یہ حقیقت پر مبنی وہ سٹوریز ہیں, وہ کہانی ہے جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے مجھے اس پر بات کرنی چاہیے. علی, آپ اس حوالے سے کیا ریویو رکھتے ہیں کہ نوبت کوئی بھی ہو, ریزن کوئی بھی ہو, کیا کسی بیٹے کو اس بات پر کوئی خاتون یا گھر میں آنے والی بہو یا آپ کی بیوی کنونس کر سکتی ہے کہ آپ کے ابا اماں جو ہے وہ ہمارے گھر پر بوجھ ہیں؟ نہیں, کوئی تیسرا کنونس نہیں کر سکتا. یہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر سے بات نکل رہی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک اس کی ریزن شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ہمارے بچے کا ہے, اور یہ گھر جو ہے یہ بھی اس کا ہی ہے, اور یہ گاڑی بھی اسی کی ہے, یہ میرے بینک بیلنس بھی اسی کا ہے. تو اس سے کافی نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ خود کچھ نہیں کر پاتا, اس کے اندر موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں میں نے ہی تو بنائی ہیں, تو اب اس کے اوپر میرا رائٹ ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی, اب ابا جان کو ہم اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتے ہیں. تو اس میں ایک تیسرے شخص کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ٹریگر کا رول ادا کر سکتا ہے, مگر کہیں نہ کہیں وہ جو ایک بلیوز اور جو تھنکنگ پیٹرن یا جو ویلیوز کمپرومائز ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے برین میں تو چل رہی ہوتی ہیں سارا کچھ. تو وہ ایک تیسرا انسان آ کے اس کو ٹریگر ضرور کر سکتا ہے. اور اگر ایک انسان ویک ہوگا, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ایک انسان کی ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے تو وہ ڈرگز میں ایزیلی جا سکتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے اسے ٹریگر ملے گا, کوئی اسٹریسفل ایونٹ ہوگا, وہ اسے ہرٹ کرے گا اور وہ سوچے گا کہ شاید میں ڈرگز لے کے اپنے آپ کو خوش کر سکتا ہوں. تو وہ ایک ٹریگر ہے. اچھا دیکھیے, آپ اپنے آپ کو کنونس نہیں کرتے, یہ چیز آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتی ہے تو وہ پروان چڑھتی ہے یا پھر وہ نکل کر باہر آتی ہے. یہ آپ کا اپنا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے یا آپ کی اپنی ذات اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ ہستی جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو اس قابل بنایا کہ آج آپ شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, آپ ان کو اپنی زندگی میں بہت سمجھتے ہیں. آپ مطلب یہ باتیں کوئی نئی تو نہیں کر رہی میں, یہ باتیں تو سب کو پتہ ہیں, اور یہ باتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی, اور یہ باتیں آپ کے دماغ میں بھی ہیں, یہ باتیں آپ کے دل میں بھی ہیں, یہ باتیں آپ کی ذات کا حصہ ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود بھی کہ ہمیں دین اسلام کیا کہتا ہے, ہماری اپ برنگنگ کیا کہتی ہے, ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے, سب کچھ چھوڑیں, آپ کے والدین آپ سے کیا کہتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ یہ سلوک کرتے ہیں اپنے والدین سے. ذرا اس بات پہ مطلب آپ کنکلوڈ کیجیے گا کہ یہ بڑی عام چیز ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ یہ مغرب کا کلچر ہے, یورپ کلچر ہے کہ وہاں پر 18 سال کی عمر کے بعد بچہ بالغ ہو کے اپنی مرضی کرتا ہے, اور ہم والدین کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اولڈ ایج ہوم, مطلب پلیس جہاں پر ساری زندگی انہوں نے گزارنی ہے. آخری ایام میں, بڑھاپے میں
کہ ہمارے دین اسلام نے کتنی خوبصورتی سے بتایا کہ اگر آپ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں تو سمجھے کہ آپ کی دنیا بھی صحیح اور آخرت بھی صحیح. وہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ والدین کے سامنے اف تک مت کہو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اب اس مفہوم سے اگر ہم معنی اخذ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہیں اگر ان کی زیادہ ایج ہو جانے کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ لیول ان کا کم ہوگا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ بوڑھا برابر، تو اگر بڑی ایج میں جا کے کسی نفسیاتی وجہ سے ان کو بات انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی تو تبھی تو اف کہنے کی نوبت آئے گی، اور وہی تو موقع ہے اف نہ کہنے کا، وہی تو وقت ہے ان کی عزت اور احترام اور پیار سے بات کرنے کا. تو یہ اپنے آپ کو یاد دلانا، مثال کے طور پہ جب آپ کے والدین آپ سے ایک سے دوسری دفعہ کوئی بات یہ پوچھیں جو کہ آپ پہلے بتا چکے ہوں، تو اسی لمحے آپ کے برین کے اندر یہ ایسا آپ کو سیکھا ہوا اگر ہو تو آپ فوراً یاد کریں گے کہ ہاں میں نے بھی تو بچپن میں کئی دفعہ اپنے والدین سے کئی ایسے سوالات تھے جو دہرائے تھے، بار بار پوچھے تھے اور انہوں نے ہر دفعہ مجھے بتایا تھا. تو آپ کے اندر اگر یہ سوئچنگ موجود ہو، یعنی جلدی سے سوئچ کر کے پچھلی بات کو آپ یاد کر سکیں، تو ہم جواب دینے میں، ریئیکٹ کرنے میں، رسپانس دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں. ہم اس بارے میں غور نہیں کرتے کہ ہم جو کہنے والے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. کسی کا دل دکھنے کی صورت میں نکلے گا. والدین کی اگر دعا اتنی پر اثر ہو سکتی ہے کہ وہ عرش تک جا کر پہنچتی ہے اور آپ کی زندگی بدل دیتی ہے، تو ان کا دکھا ہوا دل بھی بہت زیادہ نیگیٹو انرجی کریٹ کر سکتا ہے. وہ کہ والدین کی بد دعا یا ماں باپ کی جو بد دعائیں ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے، وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن دل تو دکھتا ہے. لیکن دل تو دکھتا ہے. یہ بات بہت خوبصورت ہے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. بڑے اچھے بانڈ کو میں نے آج بہت انجوائے کیا. پروگرام کو اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ اسلام بڑا خوبصورت سا دین ہے. دین اسلام میں جب بہت ساری باتوں کو پہلے ہی تنبیہ کے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو آپ انہیں فوری طور پر الگ کر دیں. وہ انہی کنٹروڈکشنز، انہی کنفلکٹ کی وجہ سے کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ بعد میں جب بہو آتی ہے گھر میں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا ہی یہ سب کچھ والدین کے ساتھ کر رہا ہے، تو کریڈٹ بیسیکلی اس خاتون کا یا اس نے آنے والے ممبر کا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اسلام نے اس کا سلوشن بھی آپ کو بتا دیا ہے. ہاں اگر بڑھاپے میں آپ کے والدین بیمار ہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو ان کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. لیکن ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے اس چیز کا پلان کرنا چاہیے کہ بچوں کو پیدا کیا، بڑا کیا، اب ان کی شادی کی ہے تو ان کو کسی کے سپرد بھی کر دیا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے بڑے اچھے طریقے سے چلنا پڑے گا. لیکن والدین کے حقوق پھر بھی ہیں. ان تمام باتوں کی وجہ سے بھی کیوں کہا گیا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. تو ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والے والدین کو، خاص طور پہ وہ باپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام فادرز کو ہیپی فادرز ڈے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.